अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुश आमदीद। सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त, और मैं हूं इरफान भट्टी। प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूं CDC टाइम, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक ज़ेली इदारा है, उसके तावन से ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। और CDC का तारुफ भी हम हासिल करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़रा अमजद साहिबा। डॉक्टर साहबा फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उन्होंने हाल ही में CDC को ज्वाइन किया है। तो डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा अपने बारे में ज़रा ब्रीफली इंट्रोड्यूस कीजिएगा हमारे सामीन को भी, और हमारे वो नाजरीन जो हमें फेसबुक पे बराह रास्त देख रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम ना सिर्फ रिफा FM 102.2 पे बराह रास्त नशर हो रहा है, बल्कि हमारे फेसबुक पेज पे भी है। उसका फ़ायदा ये है कि जिन जिन जगहों पे इंटरनेट मौजूद है, जिन लोगों के पास, तो इस प्रोग्राम को देख भी सकते हैं, और देखने के साथ साथ कोई सवाल पूछना चाहें, ख़ास तौर पे CDC के मुतालिक, जो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर इदारे के मुतालिक कुछ जानना चाहें, या जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में कुछ जानना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, मेरा नाम डॉक्टर शाज़रा अमजद है, और मैंने अभी हाल ही में 2024 में अपनी डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद से ही मैं CDC में जो है वो काम कर रही हूँ, बच्चों के साथ, स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनके साथ। और मेरा एक्सपीरियंस CDC का बहुत अच्छा है। वहाँ पे हमारे पास 4 किस्म के डोमेन हैं। एक हम फिजियोथेरेपी हमारे पास मौजूद है, ADLs हैं, स्पीच थेरेपी भी होती है, और IEP जिसमें साइकोलॉजिस्ट हैं और बच्चों की बिहेवियर, ऑटिज़म, इन चीज़ों पे काम करते हैं। तो काफ़ी अरसे से CDC जो है स्पेशल नीड्स के बच्चों पे काम करता आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारे बच्चे इसके तावन से रिकवर भी हो चुके हैं, और बहुत पॉजिटिव फीडबैक है पेरेंट्स का इसके हवाले से, CDC के हवाले से। तो हमारे पास अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो कि आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो ऐसे हैं जो कि रिकवरी की प्रोग्रेस में जो है वो भी चल रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल रिकवर हो जाएंगे, और भी हैं बच्चे जो कि और भी आना चाहते हैं अभी। तो अभी भी हमारे पास ये है कि बहुत सी पेरेंट्स हैं जो कि आते हैं और जो खुश होते हैं कि हमारे बच्चों में थेरेपिस्ट की मदद से जो है हमें बेहतरी जो है देखने को मिल रही है। सही है। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहबा कि अगर कोई रब्ता करना चाहे, किसी के घर में ऐसा बच्चा है, तो वो है, चूंकि हमारा ये प्रोग्राम तो बड़े अरसे से चल रहा है, लेकिन हर दफ़ा कुछ नए लोग भी ज्वाइन करते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़रा अगर आप बता दें कि ये इदारा कहाँ पे मौजूद है। अच्छा, CDC हमारा जो वेस्टेज 1 है, अताउल हक रोड के ऊपर जी, वहाँ पे है, और 163A हाउस नंबर है, और वहीं पे मेन अताउल हक रोड पे ही मेन आप जो वेस्टेज 1 है वहाँ पे ये इदारा मौजूद है। चलें, जो लोग भी रब्ता करना चाहिए उनके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। और जो फेसबुक पे तो इस फ़ोन नंबर भी मौजूद है। जो लोग रेडियो पे सुन रहे हैं तो एंड में हम उसको फ़ोन नंबर को भी जो ना अनाउंस कर देंगे, ताकि आप कॉल करके भी मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज जो मौजू आपके साथ सेलेक्ट हुआ है गुफ्तगू के लिए, वो डाउन सिंड्रोम के हवाले से है, और ख़ास तौर पे कि घर में जो है वो क्या स्ट्रेटजीज इख्तियार की जाएं बच्चे को बैलेंस के सपोर्ट करने के लिए, तो पेरेंट्स को कैसे करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए कि बेसिकली डाउन सिंड्रोम क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है ये? डाउन सिंड्रोम हमारे पास ये एक जेनेटिक आप कह सकते हैं कंडीशन है, जो कि बॉडी में इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के जिस्म में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखे हुए हैं, जो कि हमारी बॉडी में इस तरह प्रेजेंट है कि पेयर की फॉर्म में है, 2-2 करके। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में ये होता है कि जो 21 नंबर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 21, इसकी 2 कॉपीज बनने की बजाय 3 बन जाती हैं, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल ने डिवाइड किया है, ठीक है, वो उसमें डिफेक्ट आया है, क्योंकि वो 2 के बजाय 3 बन गई। उस डिफेक्ट की वजह से ये कंडीशन जो है वो अराइज होती है, और बच्चे इस कंडीशन के साथ पैदा होता है फिर। सही है। तो डॉक्टर साहब, कैसे हम पता चला सकते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है ये डाउन सिंड्रोम का शिकार है, उसकी क्या अलामात होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं कि वो हमें पता चल जाए कि ये इश्यूज के साथ बच्चा आया है? और क्या वो पैदा होने से पहले भी ये डायग्नोज हो सकता है ये इशू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या कि वो बाद में पता चलता है इसका?
اس کے ڈائگنوزز اس طرح سے ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی بھی کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ اگر وہ مدرس کے جو ہیں وہ کرائے جاتے ہیں، جس میں ہم ایمنیوٹک فلوئڈز وغیرہ ہیں، الٹرا ساؤنڈز ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہیں جو کہ کرائے جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کے بعد بھی اس کا نام ہے کرائیوٹائپنگ، اس کو کہتے ہیں کرائیوٹائپس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کا جو کروموزومز ہیں ان کو لیا جاتا ہے اس کے جسم سے، ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آئدر ہمارے پاس ایکسٹرا کروموزوم کی کاپی بنی ہوئی ہے کہ نہیں. یہ تو اس طرح کی ہوگی. باقی علامات اس کے فزیکلی یہ ہوتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں نا اس کے فزیکل فیچر سے سمجھ آتی ہیں کہ بچے کی ہاتھ پاؤں چھوٹے ہوں گے، پوسچر جو ہے نا بچے کا چھوٹا ہوگا، چھوٹی گردن، چھوٹی آنکھیں، اور اس طرح سے فلیٹ فٹ ہوتا ہے. پاؤں جو ہے نا اس میں آرچ نہیں ہوتی، جو اندرونی سائڈ کے اوپر نارملی آرچ ہوتی وہ نہیں ہوتی، پورا پاؤں زمین کے اوپر فلیٹ ہوتا ہے اس طرح سے. اور اس کے جو بچے کی نیز ہوتے ہیں، گھٹنے ہوتے ہیں، وہ اندر کو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اندر کو ہوتے ہیں، اور پاؤں باہر کو ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بچے کا یہ کہ بچے کے جو مسلز ہیں وہ ڈھیلے ہوتے ہیں، ہائپوٹونک جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں مسلز ڈھیلے یا کمزور پڑ جاتے ہیں. اور ان میں ہمارے پاس یہ جو بچے ہیں ان میں موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ 90% ان کے اندر کنجینیٹل ہارٹ ڈیفیکٹ جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے، مطلب دل کی کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہوگا. باقی یہ ہے کہ بچے کا بولنا، چلنا پھرنا یہ تھوڑا ٹائم پہ نہیں ہوگا. اپنا جو ایک نارمل ٹائم ہے، جیسے ایک بچہ ہے کہ 3 یا 6 ماہ تک اس کی گردن سنبھلنا، 6 ماہ میں اس کو وہ بیٹھنا آنا چاہیے. ان بچوں کا ایسا نہیں ہوگا، ان کا وہ ٹائم گزرتا جائے گا. جو نارمل ٹائم ہے اس پہ وہ چیزیں اچیو نہیں ہوں گی. اور اس کے ساتھ یہ بچے ہائپر ایکٹیو بہت ہوتے ہیں، ہر وقت خوش رہتے ہیں، اسمائل کرتے رہتے ہیں. تو یہ کچھ علامات ہیں کہ اگر پیرنٹس کو پتہ لگ جائیں کہ چھوٹی انگلیاں چھوٹی ہوں گی، ہاتھ چھوٹے، پاؤں، آنکھیں گول، اور اس طرح کی علامات ہے کہ بچہ ناک بالکل فلیٹ، جو ہماری بریچ ہوتی ہے نا ان کی وہ بالکل فلیٹ ہوتی ہے. تو یہ وہ فزیکل اپیرنس والی کچھ سمٹمز ہیں جو کہ پیرنٹس اگر دیکھتے ہیں تو ان کو پھر کرنا چاہیے، کنسلٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر کو اگر یہ فیچرز نظر آتے ہیں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ارلی ڈائگنوز ہو جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ ایون پریگنینسی میں بھی یہ پاسبل ہے ڈائگنوز ہو جانا، تو کیا اس کے افیکٹس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک بیماری تو لگ گئی، یہ اس کے ساتھ ہی بچے نے آگے سروائیو کرنا ہے. لیکن ارلی ڈائگنوز ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب کوئی علاج کے حوالے سے کچھ اس میں بہتری ہوتی ہے یا کچھ چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں اس میں؟ اب یہ ہے کہ اگر بچے کو یہ کنڈیشن ہو گئی، وہ مطلب اس کی ڈیلیوری ہوگی، وہ پیدا ہو گئی، تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھر ان سمٹمز کو ہم مینیج ضرور کر سکتے ہیں. اچھا. اس کے ساتھ جو اس کی پرابلمز ہیں، اسپیشلی ان بچوں کا جو مسئلہ آتا ہے کہ ان کا پوسچر، بیلنس، ان کی گیٹ میں ظاہر ہے کیونکہ آرچ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ مسلز وغیرہ اس میں وہ ڈھیلے ہیں. جو ایک مسل کے اندر ایک اپنی ٹینشن ہونی چاہیے نا جس کی مدد سے وہ چلتے پھرتے ہیں، وہ ان میں اتنی نہیں ہوتی. تو وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کو تھوڑا سا پیچھے کر لیتی ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ وہ جو ہیلدی بچے ہیں ان میں. اور کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ایک بچہ جو ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ آتا ہے؟ لائف میں کیا کیا چیلنجز اس کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ مین جو ہم 4 جس پہ ہم بات کرتے ہیں، ایک تو پوسچر ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے پاس یہ کہ ان کی جو جوڑ ہوتے ہیں، جوائنٹس ہوتے ہیں، ان میں جیسے ایک نارمل بندہ جتنی موومنٹ کر سکتا ہے نا، ان کی موومنٹ اس سے زیادہ ہوگی. جوائنٹ ہائپر موبائل ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ان کے اندر جو ایک موٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، موٹر مائل سٹونز ہے جس کے ذریعے بچہ چلتا ہے، پھرتا ہے، جمپنگ، رننگ، وہ ان میں ڈیلیڈ آئے گا. اور ان کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ جس کے مین ہمارے ٹاپک میں بھی ہے کہ بیلنس، ان کا بیلنس ریئیکشن بہت پور ہوگا. اب اگر ہم اس کو تفصیل سے تھوڑا دیکھیں گے ایک ایک کر کے، تو ہمارے پاس جو پوسچر اسٹیبلٹی ہے، پوسچر اسٹیبلٹی ہماری مسلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے مسلز ہمیں طاقت دیتے ہیں تو ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں اس طرح. اب ان بچوں کا یہ ہوگا کہ ان کی مسلز کے اندر وہ جان اس طرح نہیں ہوتی، ہائپوٹونک ہوتے ہیں، مسلز ڈھیلے ہوتے ہیں. اب جیسے بچہ ہے اگر اس کو ماں ہے اس کو بٹھا کے چلی جاتی ہے، اب وہ بچہ وہ سیدھا نہیں بیٹھ سکے گا. اس کو یہ ہوگا کہ میں ایک سائڈ پہ لین کر جاؤں یا رائٹ یا لیفٹ اس طرح. اگر وہ تھوڑی دیر بیٹھ بھی جائے گا نا تو اتنے اس کے مسلز جو ہیں اس میں اتنی جان نہیں ہوتی کہ وہ بیٹھا رہے، تو وہ تھک جائے گا. اب تھک کے کیا ہوگا، وہ ایسے ہو جائے گا، سلاؤچ پوزیشن بن جاتی ہے. جھک کے جب بیٹھتا ہے، اب اس سے کیا مسئلے مسائل آتے ہیں کہ جب ہم جھک کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا جو ڈائفرام ہے جس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اس کے اوپر پریشر بڑھتا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ پریشر بڑھتا ہے تو بچوں کو سانس لینے میں بھی مشکل آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ یہ ہے کہ اگر ادھر اور ادھر گر رہا ہے، ٹھیک ہے، مسل کے اندر اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، اس سے یہ ہوگا کہ اس کو واکنگ میں بھی مسئلہ آئے گا کیونکہ مسل کمزور ہے نا. جب مسل کمزور ہوں گے تو اس میں چلنے پھرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. پھر ہمارے پاس جو دوسرا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جوائنٹس کی ہائپر موبلٹی ہو گئی ہے.
اب وہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری باڈی میں ٹینڈنس بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, لیگمنٹس بھی. اب ٹینڈن کا تو کام ہے کہ جوڑ دینا مسل کو ہڈی کے ساتھ, لیکن لیگمنٹس کرتے ہیں مسل ٹو مسل. اب وہ ان میں وہ ڈھیلے ہوتے ہیں. جب وہ ڈھیلے ہوں گے تو آپ جتنا موو کریں گے وہ آپ کو الاؤ کرے گا کہ آپ موو کر لیں, جس کی وجہ سے ان بیلنس خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ بچہ, ہم بچے کے حوالے سے اگر دیکھیں نا کہ بچہ اپنی مرضی سے موومنٹ کرے گا, وہ تو کسی بھی طرح سے کر لے گا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کس اینگل میں کرنی چاہیے اور کتنی کرنی چاہیے. تو وہ چیز ان بچوں میں نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح پھر ہمارے پاس جو آتی ہے تھرڈ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کے جو موٹر ڈیولپمنٹ ہے, مائل سٹونز ہیں, وہ کم ہوتے ہیں. وہ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کی جوائنٹس جو ہیں وہ سٹیبل نہیں ہوتے, اور اس کے ساتھ ساتھ بائی برتھ ان کے اندر اس طرح سے ڈیفیکٹ آتا ہے کہ جو نیچرلی جس ٹائم پہ ان کو گردن سنبھالنی چاہیے, جس میں اس کو بیلنس آنا چاہیے, سٹنگ واکنگ, وہ ان میں ڈیلیڈ ہوتا ہے. اگر ڈیلیڈ, اور وہ ہوتا بھی اس وجہ سے, ایک تو فلیٹ فٹ ہے, نیز اوپر سے جو ہے وہ نوک ہے اندر کی طرف ہے, تو اس کی وجہ سے ان کا پھر مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جوائنٹ سٹیبل نہیں رہے گا, تو بچہ آگے جا کے اس کو بیلنس کے ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جو ہمارا مین چیز ہے کہ پور ان کا بیلنس ریئیکشن ہے. اب پور بیلنس ریئیکشن میں یہ ہوگا کہ نارملی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نارمل پرسن چل رہا ہو, آگے کوئی چیز اس کی آتی ہے, وہ ٹکرا جائے اور اس کا بیلنس خراب ہو, تو وہ کیا کرے گا, ایک دم سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا کہ میں گروں نہیں. ان بچوں کا یہ ہوتا ہے, اچھا وہ سگنل ہمیں برین سے آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اسٹیمولس. اب ان بچوں کے اندر جو ایک آٹومیٹک ریئیکشن ہے نا برین کا, وہ سلو ہے, ویک ہے. اب جب تک یہ گریں گے, خود کو سنبھلنے کے اس میں آئیں گے نا, سگنل جاتے واپس آتے, یہ گر چکے ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا, کیونکہ سگنلز ویک ہیں, برین کے آٹومیٹک ریئیکشن کرنے کی اسٹیبلٹی کم ہے, تو بچے خود کو سنبھال نہیں سکتے ہیں, وہ پھر گر جاتے ہیں. یس, ان کے اندر فریکوینٹ فال آپ کو ملے گا ان بچوں کا, بچے گریں گے بہت. پلس ان کے مسلز, اچھا یہ بچے نا تھوڑے سے اس طرح بھی ہوں گے کہ آپ کو زیادہ تر ٹو واک پہ نظر آئیں گے, جو پاؤں کی انگلیوں پہ چلیں گے. یا تو یہ ہوگا, یا یہ ہوگا کہ پاؤں اٹھائیں گے نہیں, بس ڈریگ کرتے جائیں گے, گھسیٹتے ہیں پاؤں کو اس طرح, کیونکہ مسلز میں جان نہیں رہتی. تو یہ کچھ مین ایسے پرابلمز ہیں جو کہ آگے پھر ان کی لائف میں مشکل اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے بیلنس کے بھی ایشوز آنا شروع ہو جائیں گے, چلنے پھرنے کی بھی, تو یہ ساری چیزیں ان کی ڈیلیڈ ہو جائیں گی. تو اگر اس کو ہم ٹائملی مینیج کر لیں تو ان کی پریونشن ہے اور ریکوری بھی ہے اس کی. صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام CDC آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ. CDC ٹائم یعنی چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے تعاون سے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاذرہ امجد صاحبہ, جو فزیو تھراپسٹ ہیں اور چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے ساتھ جو ہے منسلک ہیں. اور آج جو گفتگو ان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ اگر ایسا بچہ جو ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے. اب تک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کے کازز کیا ہیں, کہ ڈاؤن سنڈروم ہوتا کیا ہے, یہ کیسے اس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے, کیا سمٹمز ہیں, جس سے کیا علامات ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے. تو پھر اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں, آگے چل کے مزید کیسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں, اس پہ گفتگو چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ اگر ارلی ڈائگنوز ہو جائے یا جب بھی ڈائگنوز ہو جائے تو کچھ مینیج کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے علاج کے حوالے سے کیا ہوتا ہے, مطلب ٹریٹمنٹ تو کمپلیٹ تو نہیں ٹھیک ہو سکتا یہ بندہ ایسے کنڈیشن. کمپلیٹ ریکوری اس طرح سے ہے کہ جیسے اب ہمارے پاس بچے آتے بھی ہیں CDC میں, ڈاؤنس کے ہمارے پاس بچے ہیں, ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں, تو ان میں وہ چیزیں ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں جو ان کا مین ایشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ یہ ہے کہ وہ بچے وہ چیزیں سیکھ بھی جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ پوسچر ٹھیک کرانا یا پھر ان کی جو جوائنٹ کی اسٹیبلٹی ہے وہ امپروو کرانا, یہ تو ٹائم کے ساتھ بچہ اچیو کر لیتا ہے, صحیح ہے, یہ اچیو ہو. لیکن باقی جو چیزیں ان کے اندر لیک کر جاتی ہیں, جیسے تھوڑی سی اسپیچ ان میں پھر بھی ڈیلیڈ رہتی ہے. اور اگر بولتے بھی ہیں نا بچے تو آپ کو اتنی کلیئر سمجھ نہیں آئے گی ورڈز کی, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ان میں تھوڑی سی لیک کریں گی. تھوڑا لرننگ ڈسیبلٹی بھی بچوں کو, ان کا ظاہر ہے کہ انٹیلیجنٹ اس طرح بہت ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح کے انوائرمنٹ میں لرننگ پراپر ہونی چاہیے وہ تھوڑا سا ان کا کر جاتا ہے. لیکن باقی فزیکل جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کے تھرو فزیو تھراپی جو ہم اس کو مینیج کر لیتے ہیں. صحیح. اگر CDC کی ہم بات کریں تو کیا مطلب ایسے بچوں کو کس طرح سے یہ ساری جو چاروں پرابلمز ہیں کیسے مینیج کرتے ہیں ان کو, پھر آپ کے پاس کیا ایسی ڈرلز ہوتی ہیں, کیا ٹیکنیکس آپ لوگ یوز کرتے ہیں ایسے بچوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے یا ان کو انڈیپینڈنٹ میکسیمم انڈیپینڈنس بنانے کے لیے؟ ہمارے پاس CDC میں جیسے ابھی بھی بچے ہیں ڈاؤن سنڈروم کے, تو ان کے ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں جب ہم آتے ہیں بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی پراپر اسیسمنٹ کی جاتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے میں کیا کیا چیز اور کتنی کم ہے.
پھر ہم اس پہ کام کرتے ہیں, ہمارا ایک پورا پروٹوکول بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس جیسے بچہ ہے, اس کا ہے پوسچر ٹھیک نہیں ہے بچے کا, تو ہم پوسچر پہ وہ کام کرنا شروع کر جاتے ہیں. مین ہمارا ٹارگیٹ ابھی ہوگا کہ ہم مسل کو ٹارگیٹ کریں گے کہ مسل کے اندر ٹون آنی چاہیے. مسل میں ٹون آئے گی تو بچہ سیدھا بیٹھ بھی جائے گا, بچہ سیدھا چل بھی لے گا, ٹھیک ہے. کور مسلز جو ہماری مین مسلز ہوتے ہیں جس کے تھرو ہمیں چلنا پھرنا, جمپنگ, یہ ساری چیزیں آتی ہیں, ہم اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس مختلف پھر ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اسی طرح جوائنٹ کو اسٹیبل بنانے کے لیے ہم نے الگ اسٹریٹجیز, کچھ ایکسرسائزز پلان کی ہوتی ہیں. موٹر ڈیولپمنٹ کی الگ ہے, بیلنس کی الگ ہے. تو اس طرح سے ہر ایک چیز کو ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں تھرو ڈفرینٹ ایکسرسائزز, اور پھر وہ بچے کے اوپر امپلیمنٹ کرواتے ہیں. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہاف این آور کا سیشن ہے, تو ہاف این آور میں پاسبل نہیں ہے کہ وہ آپ ہر چیز کو ہی ٹارگیٹ کریں. تو ہم الٹرنیٹ ڈیز کے اوپر بھی اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کتنی کرانی چاہیے, پھر ہم وہ اس طرح سے ایک پورا پلان بن جاتا ہے نا کہ ویکلی پلان ہے, جیسے 5 days a week ہے, تو ہم نے کیا کیا چیز کس طرح ٹارگیٹ کرنی ہے. کچھ چیزیں ہوں گی جو ڈیلی بیسس پہ ٹارگیٹ ہو جائیں گی جو بہت ضروری ہیں, کچھ ایسی ہوگی جو ہم الٹرنیٹ پہ کریں گے کیونکہ 30 minutes کو ہم نے کور کرنا ہے اس کے اندر. تو اس طرح سے ہمارا پورا پلان بنتا ہے پراپر اسیسمنٹ کرنے کے بعد, اور الحمدللہ کہ بچے جو ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں اور ان میں امپروومنٹ آ بھی جاتی ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ایسے افراد جو اپنے بچوں کو کسی ایسے ادارے میں نہیں لا پاتے, کسی بھی وجہ سے وہ دور ہیں یا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے اس کا, گھر میں کیسے ان چیلنجز کو اگر پیرنٹس کے لیے کیا سجیسٹ آپ کریں گے؟ اور ہمارا مین ٹاپک بھی یہ, میں چاہوں گا کہ یہ ذرا تفصیل کے ساتھ ایسے والدین جن کے گھروں میں ایسے بچے موجود ہیں کہ وہ گھر میں کیسے مینیج کریں ایسے بچوں کے بیلنس کو سپورٹ کرنے کے لیے, امپروو کرنے کے لیے. پیرنٹس کے لیے بہت سمپل سی ایکسرسائزز ہیں, اگر وہ پیرنٹس ہمارے ساتھ کروا لیتے ہیں, بچوں کے ساتھ تعاون آ جاتا ہے, تو یہ ہوگا کہ بچوں کے اندر امپروومنٹ اور زیادہ ہو جاتی ہے. اب ہمارے پاس کچھ یہ ہے کہ جیسے اب بچے کی پوسچر کی ہی بات کی جائے, تو اگر ہم بچے کا پوسچر صحیح کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچوں کو کرال کروائیں. اب یہ کرال یہ ہے کہ وہ آپ گھر پہ ایزیلی کروا سکتے ہیں, کہ کوئی بھی اگر بچہ ویسے بھی کرال کرتا ہے لیکن اگر وہ نہیں کر پا رہا تو آپ ری انفورسر یوز کر سکتے ہیں, کہ کوئی بھی ٹوائے, کوئی بھی چیز جو اس کو اچھی لگتی ہے وہ آگے رکھیں اور بچے کو بولیں کہ اس کو آ کے لے لیں, تو وہ کرال کرتا ہوا آئے گا. اس سے ہوگا یہ کہ اس کے مسلز جو ہے نا کور کے, وہ مسلز اسٹرینتھن ہوں گے. جب وہ اسٹرینتھن ہوں گے, ساتھ میں ان کے اندر ٹون آئے گی اور بچہ جو ہے آٹومیٹکلی اپنا پوسچر یہ سارا جو ہے نا لرن کرنا شروع ہو جائے گا. ایک اور ہم ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں کہ جیسے اسکواٹنگ ہوتی ہے نا, اسکواٹ کی پوزیشن بچے کو بنوائیں, لیکن آبویسلی مسلز اتنے ویک ہیں کہ وہ مینٹین نہیں رکھے گا. تو کیا کرنا ہے کہ بچوں کو آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگوا دیں, ٹیک لگوا کے نا, جس کو ہم کہتے ہیں وال سیٹڈ اسکواٹ جس کو ہم کہتے ہیں, تو وال کے ساتھ بچے کو لگا کے تاکہ کمر اس کی وہاں پہ اسٹیبل ہو, اس کو یہ فیئر نہ ہو کہ میں گر رہا ہوں, اور باقی اس کی اسکواٹ کی پوزیشن بنی ہو. تو یہ 2 مین ایسی ایکسرسائزز ہیں جس کی وجہ سے اس کی ٹون آ سکتی ہے, اس کی کور کے مسلز اسٹرینتھن ہو سکتے ہیں. پھر دوسرا ہمارے پاس ہے کہ جیسے جوائنٹس ہیں وہ ہائپر موبیلٹی میں چلے جاتے ہیں, تو جوائنٹ ہائپر موبیلٹی میں اگر جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ایک یہ کروائیں کہ ان بچوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ نا کلائمبنگ نہیں کر سکتے, اسٹیئر چڑھیں گے نا تو یہ اوائڈ کریں گے کیونکہ ان کا فیئر ہے, وہ نہیں چل سکتے. تو ہمیں کیا کرانا ہے کہ ہم نے ان کے اس فیئر کو ختم کرانا ہے تاکہ آگے لائف میں وہ اپنی زندگی ایزیلی جو ہے وہ سروائیو کر سکیں. تو آپ اسٹیپ اپس کرا سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ آبسٹیکلز گھر پہ رکھیں, ہم بچے کو بولیں کہ اس کے اوپر چڑھیں, پھر نیچے آئیں, پھر اسٹیپ اپ اسٹیپ ڈاؤن. اس طرح سے یہ چھوٹی ایکٹیویٹی ہے لیکن ایٹ لیسٹ گھر پہ کرائیں گے تو پریکٹس ہو جاتی ہے. پلس یہ ہے کہ آپ یہ کروا سکتے ہیں کہ بچے کو بٹھائیں اور اس کی جو گھٹنے ہیں ان کے درمیان کسی بال کو یا کوئی سافٹ سی چیز دیں اور ان کو بولیں کہ اس کو پریس کریں. اب پریس کرنے سے کیا ہو, اپنے لیگ سے اب یہ ہوگا کہ جتنے بھی اس کے لیگ کے اندرونے مسلز ہیں وہ جاگیں گے, ایکٹیویٹ ہوں گے اور وہ کام کریں گے, تو اس میں جان آئے گی. یہ بھی بچوں کو جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جوائنٹس جو ہے نا وہ اسٹیبل ہوں گے ایٹ لیسٹ. اور اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ان کے جو جوائنٹس ہیں وہ اگر ان کو اور اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے تو آپ ایسے کریں کہ فلور کے اوپر ہی چھوٹی چھوٹی کشنز ہو گئی یا پلوز ہو گئی جو کہ سافٹ ہوتی ہیں لیکن ان ایون ہوتی ہیں نا, تو بچہ جب چلے گا تھوڑا مشکل آئے گی اس میں, لیکن بچہ اس پہ چل کے نا اپنی اینکل اور اپنی نیز اس کی اسٹیبلٹی بہت اچھا لا سکتا ہے. اگر بچہ اس کے اوپر چڑھے گا خود کو مینٹین بھی رکھے گا, کیونکہ پلو ہے نا ایک سائڈ سے نیچے ہوگا ایک سے اوپر ہوگا, کوشنز بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی جوائنٹس کی اسٹیبلٹی کو امپروو کرا سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں, سمپل ہیں لیکن بہت افیکٹو ہو سکتی ہیں.
اب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ ان بچوں میں جیسے موٹر مائلسٹونز جو ہیں وہ ڈیلیڈ ہوتے ہیں، جیسے ان چلنا پھرنا کم ہوتا ہے، تو آپ بچوں کو واک کس طرح شروع کروا سکتے ہیں کہ گھر میں آپ کے پاس کوئی چیز ہے نا جس کو بچہ پش کرے، ایٹ لیسٹ یا واکر ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز جو کہ پش ہو سکتی ہے، بچہ وہ پش کرے تاکہ اس کی کور کی جو مسلز ہیں وہ اسٹرینتھن ہو. کوئی ایسی چیز جب آپ بیٹھے ہوں اس کے آگے پیچھے جو ہے نا رائٹ لیفٹ کوئی ایسی چیز ری انفورسر جیسے، تو بچے کو بولیں کہ اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، اسٹیٹک بیٹھیں، لیکن آگے فارورڈ ریچ جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں سے یہ چیز بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں. اب یہ ہوگا اس سے فنکشنل بھی ہو جائے گا اور پلس ان کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں مسلس کی وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح جیسے مین ان کا بیلنس ہے، اب ہم بیلنس کا یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی سیدھی لائن لگا دیں اور بچے کو بولیں کہ اسی لائن کے اوپر چل کے آنا ہے، ادھر ادھر نہیں. وہ ایک دفعہ غلط کرے گا، دوسری دفعہ آٹومیٹکلی بچوں کا پیٹرن ہوتا ہے، تو پیٹرن آپ بنائیں گے بچہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. لائن نہیں تو بیچ میں کوئی آبسٹیکلز جس کو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رائٹ لیفٹ رکھ کے زگ زیگ پیٹرن کے اندر بچے کو بولیں کہ بال اس میں سے ان اینڈ آؤٹ کر دیں یا خود چل کے آ جائیں، تو بچے کے لیے فن بیسڈ بھی ہو جاتی ہیں، بچہ کھیل کھیل میں سیکھ بھی لیتا ہے. اور یہ ایکٹیویٹیز بہت افیکٹو اور بہت سمپل ہیں، اگر پیرنٹس کروا سکتے ہیں گھر پہ اور کروانی چاہیے بھی تو بچے میں بہت اچھا چینج آتا ہے. صحیح ہے. اچھا سامعین محترم، CDC ٹائم آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے فیس بک پہ بھی جا رہا ہے اور ڈاکٹر شاہزرہ امجد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاؤن سنڈروم جن بچوں میں پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کیا اگر کوئی پراپر طریقے سے علاج ہو رہا ہے بچے کا، یا جو آپ نے ڈرلز مختلف بتائی ہیں، اس سے امپروومنٹ آتی چلی جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ بہتری آتی چلی جاتی ہے اگر پراپر طریقے سے آپ مینیج کریں، اور کس حد تک بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اس پراپر علاج کے نتیجے میں؟ اچھا یہ چیز ہے کہ اگر یہی والی اسٹریٹجیز اگر ارلی اس پہ آپ کرانا شروع کر لیتے ہیں تو بچے میں ریکوری بہت ہوتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم 80-90% بچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. صحیح. چلنا پھرنا اس کو آ جاتا ہے، کھانا پینا بھی اس کو آ جاتا ہے، ایون ٹوائلٹ ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے بچے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کوئی چیز اس نے پکڑنی ہے، ہولڈنگ، یہ ساری چیزیں یہ بھی بچہ ایزیلی کر لیتا ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم 80-90% ریکوری جو ہے بچے میں پاسبل ہوتی ہے اور بچے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اپنے ڈیلی لائف کے جتنے بھی کام ہیں وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ ایسے اداروں میں لانا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پراپر ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو ذرا گھر میں آپ نے کچھ ٹپس تو دے دی، کچھ گائیڈ کر دیا، بٹ اتنی پروفیشنل وے میں گھر کے اندر پیرنٹس نہیں مینیج کر پاتے، تو اس طرح کے اداروں کا کیا عمل دخل ہوتا ہے ایسے بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرنے میں؟ نہیں، ضرور اداروں میں اس لیے بھی لانا چاہیے کیونکہ جیسے سب کو پتہ ہے کہ ایک ادارے میں نا ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوگا، تو بچوں کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے. اب زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ بتا دی پیرنٹس کو، لیکن بچے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے کام. جو ہو سکتا ہے اب ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمارے پاس نا وہ کر جاتے ہیں، جب ہم پیرنٹس کو بتاتے ہیں پیرنٹس کہتے ہیں کہ انہوں نے گھر پہ اس طرح نہیں کیا، لیکن پھر ہم ان کو پریکٹس کرواتے ہیں کہ آپ اس طرح سے ڈرل کرنا ہے بچے کو تو وہ آپ کو کر دیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس طرح کے اداروں میں آپ لے کے آتے ہیں نا تو بچوں کے اندر امپروومنٹ اس لیے بھی ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں پہ کون کون سا کام کرنا ہے، اور بچے سیکھ کے بھی جاتے ہیں، وہ انوائرمنٹ کو لرن کر لیتے ہیں. تھراپسٹ کے ساتھ ان کا ایک ریپو، ایک ٹیمپو بن جاتی ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پتہ ہے کہ میں نے کرنا ہے اور انہوں نے مجھے کرا کے ہی چھوڑنا ہے، تو آٹومیٹکلی ان کے اندر لرننگ ہو ہی جاتی ہے. گھر کے اندر ڈاکٹر صاحب ایک ایشو یہ بھی آتا ہے کہ بچوں کی وہ سوشلائزیشن نہیں ہو پاتی باقی بچوں کے ساتھ، بٹ جب ایسے اداروں میں آتے ہیں تو اور بچوں کے ساتھ انٹریکشن ان کی رہتی ہے. تو یہ جو ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہوتے ہیں ان کی کیسی بچوں کے ساتھ یہ فرینڈلی ہوتے ہیں یا یہ اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ بہت فرینڈلی ہوتے ہیں، ہائپر ایکٹیو جس کو آپ کہتے ہیں، ہر وقت خوش رہنے والے، ہر وقت ان کے فیس پہ اسمائل ہوگی، ہر وقت یہ ہنسیں گے کھیلیں. ان میں یہ تھا جیسے ہم یہاں پہ CDC میں نا ایک پراپر سیشن کرواتے ہیں جس میں سارے بچے مل کے بیٹھتے ہیں تاکہ ہم ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ ایک آپ کا سوشل گیدرنگ ہے جس میں آپ کے فرینڈز ہیں، فرینڈ سرکل، جس میں ہم ایکٹیویٹیز بھی ان کو کرواتے ہیں، تو وہ مل کے ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، ان کو انجوائے بھی کرتے ہیں. اس سے ان کا یہ ہوگا کہ جگہ فار ایگزامپل بچے ہیں نا، انہوں نے گھر میں تو سروائیو نہیں کرنا، جب انہوں نے سوسائٹی میں جانا ہے تو ان کو پھر وہ انزائٹی ہوگی، تو وہ انزائٹی ختم کرانے کے لیے ہم ان کو یہاں پہ کرواتے ہیں اور پھر وہ انزائٹی ان کی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم بچوں کو خود بھی لے کے جاتے ہیں باہر، ان کا انٹریکشن کرواتے ہیں. تو الحمدللہ بچے جو ہیں وہ کافی سوشلائز ہو چکے ہیں کافی حد تک. صحیح ہے.
بالکل ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو پراپر ایسے اداروں میں ٹرینڈ ہو جاتے ہیں بچے تو اپنی نارمل لائف کے اندر بڑی حد تک وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں سپورٹس میں ایسے بچے نظر آتے ہیں جو بڑی اچیومنٹس کر رہے ہوتے ہیں. میں تو ایسی ایگزامپلز بھی دیکھی کہ بزنس کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے ایسے لوگ جابس کر رہے ہیں جو ایون ڈاؤن سنڈروم کے ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا ہوا. تو ڈاکٹر صاحب آپ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. آخر میں آپ ذرا سی ڈی سی کا ایڈریس دوبارہ بتا دیجیے گا اور فون نمبر میں نے کہا تھا کہ ہم اناؤنس کریں گے اینڈ میں, تو سی ڈی سی کے حوالے سے اگر کوئی معلومات لینا چاہیں تو اس کا فون نمبر ریڈیو پہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ سن لیں 0320-786-5333 0320-786-5333. اس نمبر پہ کال کر کے آپ مزید معلومات سی ڈی سی کے حوالے سے آپ لے سکتے ہیں. اور جو لوگ فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو نمبر وہاں پہ موجود ہوگا, آپ کو فیس بک پہ مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایڈریس دوبارہ بتا دیجیے گا. سی ڈی سی ہمارے پاس موجود ہے ویسٹیج 1 میں عطاء الحق روڈ کے اوپر 163A ہاؤس نمبر ہے. تو آپ وہاں پہ ہمارے پاس آ کے کنسلٹیشنز بھی کروا سکتے ہیں. ہمیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ نمبر کے تھرو بھی آپ ہم سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور آ کے وزٹ بھی. ٹائمنگز ہمارے پاس 2 سلاٹس ہیں, مارننگ اور ایوننگ. جو مارننگ ہے 9 to 11 اور ایوننگ ہے 12 to 3, جس میں ہمارے پاس 12 to 2 تو تھیراپی والے بچے ہیں. اسکولنگ بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ بچے جو کہ اب اتنے انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں کہ وہ لرننگ فیز میں آ چکے ہیں, تو ان کی اسکولنگ بھی ہوتی ہے. تو 12 to 3 ایوننگ میں. تو آپ کنسلٹیشن کے لیے کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں کال کر کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. پروگرام سی ڈی سی ٹائم آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہوا ہے, اور اگر آپ یہ پروگرام نہیں سن پائے یا نہیں دیکھ پائے یا کوئی حصہ مس کر چکے ہیں تو فیس بک کے آرکائیو میں یہ موجود رہے گا, آپ کسی بھی وقت اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ ریڈیو پہ سن رہے ہیں تو یہ پروگرام جو ہے یہ شام کو دوبارہ 5 بجے جو ہے نا یہ آپ سن پائیں گے, اور اسی طرح 12:30 بھی ہماری ٹرانسمیشن چلتی ہے, تو یہ رات 12 بجے کے اراؤنڈ آپ سن سکیں گے آج ہی کے دن پہ ریڈیو پہ. ہمارے ساتھ موجود رہیں ڈاکٹر شاذرہ امجد صاحبہ جو فزیو تھراپسٹ ہیں چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں, اور آج ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے ایسے بچے جو ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بڑی مفید ٹپس دیں ڈاکٹر صاحبہ نے. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.